अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीवी टुडे के प्रोग्राम चिराग राह में खुश आमदीद। नाज़रीन, दीन, दुनिया, अदब, तालीम, अखलाक़ियात, ये हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आप लोगों को, अपने नाज़रीन को दीन भी सिखाएं, दीन का हकीकी चेहरा भी उन तक पहुंचाएं, दीन आसान करके उन तक पहुंचाएं और हम वो बात नाज़रीन तक पहुंचाएं जो इस्लाम के सही असूलों के मुताबिक है। इस तरह हम मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां, जो रूहानी बीमारियां हैं, अखलाक़ी बीमारियां हैं या इल्मी हवाले से कमज़ोरियां हैं, उस पर भी अपने नाज़रीन को आगाह करते रहते हैं। आज हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो है मुआशरे में बेचैनी के असबाब और उनका सद्देबाब। नाज़रीन, माशरे वीरान क्यों हो जाते हैं, माशरों के अंदर बेचैनी क्यों आती है और माशरे फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में वजूहात जानेंगे और इसके बारे में हम तज़किरा करेंगे कि ये सारे मामलात कैसे होते हैं और इसका रिएक्शन क्या होता है और फिर लोगों के रवैये कैसे होते हैं और इनको इस्लाम ने सद्देबाब करने के लिए कौन से रास्ते दिए हैं, कुरान ने कौन सा रास्ता दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई की है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद अनवर गोंदल साहब। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। अनवर गोंदल साहब ज़माने तालिब इल्मी में स्टूडेंट लीडर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी यूनियन में बहुत मुअस्सर किरदार अदा किया और अरसे दराज से एक तहकीकी दीनी इदारे में काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अनवर गोंदल साहब, आपने मौजू तो सुना और माशरे में बेचैनी के असबाब पर हमने गुफ्तगू करनी है, तो इब्तदाई तौर पे आप रहनुमाई फरमाइएगा कि इसकी बुनियादी वजह क्या है कि माशरे में, और ख़ास तौर पर हम इस माशरे में रह रहे हैं, तो बेचैनी के असबाब क्या हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आज जब हम अपने मुआशरे को देखते हैं तो हर आदमी परेशान नज़र आता है और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और किसी पल उसको चैन नहीं आता। अगर हम इसका जायज़ा लें तो ये बेचैनी इनफरादी सतह पर भी है और इज्तिमाई तौर पर भी बेचैनी पाई जाती है। इसकी जो बड़ी वजूहात हैं वो जो मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, अगर हम उसको लें कि अल्हाकुमुत तकासुर, कि कसरत की ख्वाहिश ने हमें हिलाक कर रखा है और हम कसरत के लिए मुसलसल तगदौ करते हैं और कनात से काम नहीं लेते। एक हिर्स और हवस जो है वो हमारे अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर बहुत बेचैनी, एक फ़र्द जब बेचैन होता है तो फिर उसका ख़ानदान भी बेचैन हो जाता है, फिर पूरा मुआशरा भी बेचैन हो जाता है। तो पहली जो मैं गिनाऊँगा वो हिर्स और हवस है। तकासुर की जो ख्वाहिश है वो जो है वो इंसान को ले डूबी है। अगर फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो मुआशी लिहाज से भी परेशानियाँ हैं, सियासी लिहाज से भी हैं, समाजी लिहाज से भी हैं। मुआशी लिहाज से तो इंसान को गुर्बत, बीमारी और महंगाई ने इंसान को परेशान कर रखा है। अज़र मिन शम्स है कि इस चीज़ों ने हमारे मुआशरे को खोखला कर दिया है। फिर आगे चलें तो समाजी लिहाज से रिश्तों में कमी आ रही है, सिला रहमी नहीं रही और अनजोड़ किस्म के जब रिश्ते होते हैं तो फिर तलाक़ें होती हैं, खुला होता है और पूरे जो मुआशरे को घेर लेते हैं। सियासी लिहाज से जब अनारकी का मुआशरा हमारा शिकार हो गया है तो ये भी सबसे बड़ी वजह है कि हर आदमी परेशान है सियासी लिहाज से भी। अगर हम आगे बढ़ें तो असल बात यह है कि रूहानियत में कमी आ गई है और मादा परस्ती का दौरा है। इस मादा परस्ती ने इंसान को कहीं नहीं छोड़ा और रूहानियत जो है जो कमी होती आ रही है, इंसान और परेशान होता चला जा रहा है।
लाजानी किस्म के रसूम व रवाज हैं जिनमें इंसान असराफ व तबजीर से काम लेता है और फिर जब मकरूज होता है तो फिर परेशान जो है होता है। ये बेहुदा और लाजानी किस्म के रसूम व रवाज हैं, ये भी माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त इस हद तक आ चुकी है कि हम किसी की कोई चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। फिरका बंदी है, ग्रोह बंदी है, मजहबी ग्रोह बंदी है, इसके अंदर फिर अदम बर्दाश्त भी हो गई है कि हम किसी के दूसरे फिरकों को ना बर्दाश्त करते हैं, ना जो है हम आगे बढ़कर उसको गले लगाने के लिए तैयार हैं। इस लिहाज से मुआशरा अफरात व तफरीद का शिकार है और मुआशरे में बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। महंगाई तो है अपनी जगह, लेकिन एक और वजह मैं अगर आपसे अर्ज करूं कि जब इंसान को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, जब इंसाफ नहीं मिलता तो फिर फ्रस्ट्रेशन मौजूद होती है। अगर इंसाफ मिले तो आपको मालूम है कि जब विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा था कि बहुत बमबारी हो रही है और जर्मन के त्यारे बार बार कर रहे हैं, तो उसने कहा था क्या हमारी अदालतों से इंसाफ मिल रहा है? तो कहा वो तो मिल रहा है। तो फिर उसने कहा था अब कोई खतरा नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब इंसाफ मिले तो इंसान को इत्मीनान होता है और वो जो है बेचैनी का शिकार नहीं होता। इस लिहाज से भी समाजी लिहाज से देखें तो हम अपने जब ख़ानदान जो है बिखर गए हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं और जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आज हम जो है बेचैनी का शिकार हैं। और अगर आगे बढ़ें तो हम अपनी औलाद जो कि एक नेमत है, आंखों की ठंडक है, जब हम उसकी अच्छी तरबियत नहीं करते, जब उसके मुतालबात मानने के लिए फिर हम हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रखते, तो फिर आखिर में इंसान बेचैन होता है, परेशान होता है। सूदी मैशत जो है ये बजाय खुद एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि सूद जो है ये माशरे को बिगाड़ देता है, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, लेकिन हम उसको उल्ट चल रहे हैं। अल्लाह कहता है कि सदक़ात मिटाता हूँ और सूद मिटाता हूँ, लेकिन हम उसको उल्ट चल रहे हैं। इस लिहाज से भी इस माशरे के अंदर जो है वो बेचैनी पाई जाती है। ये बहुत सारे और भी वजूहात हो सकते हैं, मैंने चंद चीज़ें जो है ना आपको गिनवाई हैं कि ये जी गोयल साहब, आपने जो वजूहात गिनवाई हैं और बड़े अच्छे तरीके से, अब इनकी जो वजूहात हैं ख़ास तौर पे आपने रसूम व रवाज का तज़किरा किया, हिर्स व हवस का तज़किरा किया, महंगाई तो चले एक गवर्नमेंट की वजह से जो है ना होती है, लेकिन ये हिर्स व हवस तो इंसान की अपनी बनाई हुई है ना, तो ये इसकी क्या वजूहत, क्यों हिर्स व हवस? हिर्स व हवस जो है ना जी, इसमें इसके बहुत सारे इक़साम हैं। इसमें एक जो है ना वो है बेदौलत, दौलत की जो है ना वो हिर्स, मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। फिर हुब्बे जाह, मनसब की हुब है कि मुझे ये मनसब मिल जाए, मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे ये शोहरत जो है वो हासिल हो जाए। ये हुब्बे मनसब और हुब्बे जाह जो है ना और हुब्बे दौलत, ये भी अपनी जगह जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार करता है इंसान को, और इस लिहाज से जो है ना इंसान परेशान जो है वो होता है। इस पे यानी आप क्या गाइड करेंगे कि हिर्स व हवस पे किस तरह से इंसान काबू पाए? माशा, इसका एक ही है और वो है कनात। कनात, लफ्ज़ कनात जो है अगर आप इसको पल्ले बांध लें तो फिर इंसान जो है ना वो कभी बेचैन नहीं होता कि जो उसको अल्लाह ने उसके रोज़ी लिख दी है वो उसको मिलनी है बहरहाल, और वो कनात करेगा और उस पर सब्र शुक्र करेगा तो वो कभी बेचैन नहीं होगा। और अगर कनात नहीं करेगा तो फिर चाहे जितनी भी दौलत आ जाए वो उसका शिकार रहेगा। अगर उसके पास छोटा मकान है तो कहे बड़ा मकान, अगर किसी छोटी बस्ती में आता मेरा डीएचए में क्यों नहीं बनता, मेरा किसी और बस्ती में क्यों नहीं बनता, अगर उसके पास छोटी कार है तो मेरे पास पिजारो क्यों नहीं है। इससे वो अवश्य बढ़ती चली जाती है और उसके कहीं जो है वो कनात से काम नहीं लेता। लेकिन अगर कनात आ जाए तो वो अपनी झोंपड़ी में भी खुश है, रूखी सूखी खाकर भी खुश है और वो हर हाल में खुश रहता है, अल्लाह का सब्र करता है, शुक्र करता है। अच्छा गोंदल साहब, ये बताइएगा, आपने सऊदी मईशत का तज़किरा किया है कि फ्रस्ट्रेशन की एक वजह जो है ना वो सऊदी मईशत भी है, और ये बात तो सूरत अल बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुल के बताई है कि अल्लाह ने बड़े बड़े गुनाह गिनवाए। सूरत अल फुरक़ान में भी तज़किरा हुआ, फिर मुआशरे की जो बुराइयाँ हैं सूरत अल हुजरात में भी तज़किरा हुआ, और ज़िना से मुतल्लिक़ कहा कि उसकी सज़ा ये है, झूठ से मुतल्लिक़ बता दिया, ग़ीबत से मुतल्लिक़ बता दिया। इस पूरे उसमें कहीं भी ये तज़किरा नहीं हुआ
کہ یہ گناہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو گے. جی یہاں پہ سود کے حوالے سے اعلان جنگ کا بتایا گیا، اور جب اعلان جنگ اللہ سے ہے تو ظاہر ہے فرسٹریشن ہوگی، بے چینی ہوگی. تو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیجیے گا. یہ بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ سود کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کہا ہے. اب جب اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہوگی تو یہ آپ دیکھیں فتح کس کی ہوگی. بالکل اللہ کے ساتھ جنگ کر کے دیکھے نا پھر ہیں جی، یہ تو پھر انسان ماتا ہاتھوں مارتا ہے. سود اصل میں جکڑ دیتا ہے کہ انسان کو وہ سود ادا کرتا رہتا ہے، پھر کہ اس کا اصل وہی رہتا ہے، اور نسل در نسل جو ہے وہ چلتا ہے. سود بگاڑ پیدا کرتا ہے، سود جو ہے وہ ہرس کے اندر اور اضافہ کرتا ہے، سود جو ہے وہ غریب کو غریب تر کرتا چلا جاتا ہے اور امیر کو امیر تر کرا چلا جاتا ہے. اور ایک ساہوکار، ایک سود لینے والا اپنی تجوریاں بھرتا رہتا ہے اور غریب کا خون چوستا رہتا ہے، اور اس طرح اس معاشرے کے اندر اتنی بے چینی پھیل جاتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو کہا کہ آج کے دن میں تمام پرانی رسوم کو، رواج کو جو ہیں وہ خطاب ختم کرتا ہوں اور سود کو ختم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے آپ نے عملی ثبوت یہ دیا کہ میں اپنی چچا حضرت عباس نے جو سود لینا ہے اس کو ساخت کرتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع بنیادی حقوق کا ایک چارٹر ہے نا انسان کا، تو کتنی بڑی بات کہی کہ آج کے بعد سود جو ہے وہ نہیں چلے گا. اس لحاظ سے اگر ہم اس سود سے آ جائیں، باز آ جائیں، ہماری معیشت، اللہ تعالیٰ ابھی رزق کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے گی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی. لیکن ہم نے تو اس کے خلاف اپیلیں کی ہوئی ہیں، ہم تو اس کے خلاف جاتے ہیں جی. تو پھر اللہ اور اللہ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی تو پھر دیکھیں کس کی فتح ہوتی ہے. بالکل ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہو تو پھر اللہ کے خلاف کون جانا وہ لڑائی کر سکتا ہے. انور گوندل صاحب، بالکل ہم سود پہ بھی بات کر رہے ہیں. اب اس معاملے میں بہت سے لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ جو سود لے رہا ہے وہ مجبوری میں لے رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے اس معاملے میں؟ یہ تو سود دینے والے پہ جو ہے نا پکڑ ہونی چاہیے اور سود لینے والا تو مجبور ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا اسلامی نقطہ نظر سے. اچھا، اس کی میں ایک اور مثال بھی دیتا ہوں، اس میں لوگ سوال کرتے ہیں جی ضرور کہ حضور نے فرمایا کہ راشی والمرتشی فی النار، جی کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اب یہاں بھی یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی کہ جو رشوت دینے والا ہے وہ کیوں ہے، اس کو کیوں سزا ملی ہے؟ اصل میں وہ اس کی وجہ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے جب رشوت دی ہے تو اس نے ضرور نہ کوئی ناجائز کام لیا ہے، اس نے اپنے حق سے زیادہ مانگا ہے، اور جب اپنے حق سے زیادہ مانگا تو کسی کا حق جو ہے وہ مارا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ بھی اتنا ہے. ہاں جی، حضور نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. ہاں جی، تو یہ بھی اسی طرح کے فرمان ہے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ سود دینے والا جو ہے وہ بھی جو ہے نا، اور لینے والا وہ دو، اس لیے کہ وہ اس معاشرے کے اندر اس نے اپنی ضروریات کو اس بڑھا لیا ہے کہ اب وہ سود پر پیسے لینے کے لیے مجبور ہو گیا ہے. گویا اس نے اس برائی کی بنیاد، میں کہتا ہوں بنیاد وہ رکھتا ہے جو سے لیتا ہے اور بعد میں لیتا ہے. اصل میں قصوروار وہ زیادہ ہے جو سود لینے کے لیے جاتا ہے، اس لیے دونوں قصوروار ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا سود ایک کا لاکھوں کے لیے ہے مرگ مفاجات، اور ظاہر ہے اس کے جو ہے نا وہ اثرات بھی ہماری زندگیوں پہ بھی مرتب ہوتے ہیں. بے چینی کا ایک بہت بڑا سبب بھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کیا ہوا ہے. ہم اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہماری حکومتیں بھی جو آتی ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو آگے کرتی ہیں. اس طرح اپنے بے چینی کے اسباب میں جو خاندانی نظام ہے ہمارا، اس کو بھی سبب بتایا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو رہنمائی دیجیے گا کہ یہ خاندانی نظام کس کا ٹارگٹ ہے کہ اس کو توڑا جائے، آبادی کو کنٹرول کر کے، لوگوں کنٹرول کا نعرہ لگا کے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ بے چینی کا شکار کیا جائے. رہنمائی فرمائیے. اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ سماجی لحاظ سے بھی بے چینی ہے، سماجی لحاظ سے بھی بالکل جو سماج ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم شادیاں کرتے ہیں اس کے اندر بے جا خرچ کرتے ہیں، اور پھر شادیاں جو کرتے ہیں تو اس وقت ایک تو جہیز کی لعنت ہے ہمارے ہاں، وہ ہم مانتے ہیں، اور جب بیٹی والوں سے جہیز مانگتے ہیں تو لا محالہ وہ قرض لے کر دیتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مقروض ہوتا ہے اور پریشان جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی لحاظ سے خاندان کے اندر شروع سے ہی ایک تفریق لکیر پڑ جاتی ہے کہ آج کے دن وہ خاندان جو کہ معاشرے کی اکائی ہے، وہ خاندان کے جو سب سے مقدس رشتہ ہے، وہ تقریب جو سب سے بڑی احسن تقریب ہے جی، اس کو ہم نے اتنا گمبھیر بنا دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ نکاح کو عام کرو ہے جی، اور ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہم نکاح کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ایک بیٹی کا والد جب سوچتا ہے کہ میری بیٹی کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے تو میں کس طرح جاؤں گا، تو کیا یہ پریشانی نہیں ہے
کس قدر پریشان ہے، اس کی ماں پریشان ہے، اس کا خاندان پریشان ہے. تو میرے خیال میں یہ تو ایک بہت بڑی پریشانی کا جو ہے وہ سبب ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے ویسے اگر آپ مجھے اجازت دیں جی تو سدباب بھی ہیں. سدباب پہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پہلے ہم جو ہے نا وہ نشاندہی کر لیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں. اس کے اثرات ہمیں بے چینی کے راستے میں چلتے ہوئے، روڈز پر، تعلیمی اداروں کے اندر، اپنی جو روزگار ہے وہاں پہ جب ہم ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کوئی جانا وہ ایک ٹریفک کا اشارہ کراس کرے، یہ بھی بے چینی ہے. ٹھیک ہے. یا جس طرح سے پچھلے جمعے کو یہاں پہ سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا، وہ بھی ایک جو ہے نا وہ بے چینی کا ہی سبب ہے. اور اس طرح کی معاشرے کے اندر اتنی برائیاں اس وقت جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے گھیر لیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ بے چینی کا شکار ہے. اور امر صاحب نے ہمیں اس بارے میں رہنمائی بھی کی ہے اور اس بارے میں بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم جو ہمارا نظام ہے خاندانی، جو ہمارا سماجی سوشل سسٹم ہے وہ ہمارا خراب ہو چکا ہے. ہم پورے کے پورے من حیث القوم جو ہے نا ہمارا تربیتی نظام خراب ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر بے چینی پیدا ہوتی ہے. اوپر سے کوئی ایسا لیڈر بھی میسر نہ ہو کہ جو اس قوم کی بے چینی کا علاج کر سکے. اور ظاہر ہے آپ نے تذکرہ کیا مہنگائی کا، تو یہ بھی بے چینی اس حکمرانوں کی طرف سے آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خودکشی پر بھی گوندل صاحب مجبور ہو جاتے ہیں. تو ذرا ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ خودکشی، اپنی جان ضائع کر دینا، اسلام اس کے بارے میں بھی تو ظاہرہ رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہمارے طالب علم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا وہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ بہت افسوسناک امر ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی کیجیے. خودکشی جو ہے یہ اس لیے حرام ہے کہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسم میرا ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں. میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اس لیے یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ہم خود ختم نہیں کر سکتے، اس لیے خودکشی جو ہے حرام ہے. جب انسان کو جو بھی اس کے کام ذمہ ہے وہ پوری طرح جب نہیں کرتا اور وہ اس سے وہ جو کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے حاصل نہیں ہوتا، طالب علم کو علم صحیح نہیں ملتا، مزدور کو مزدوری صحیح نہیں ملتی، مالک کو جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ملتی، کسان کو جو ہے وہ فصل کے پیسے جو ٹھیک نہیں ملتے، اور جب وہ کھاد لینے جاتا ہے تو اس کو اتنی مہنگی ملتی ہے، جب فصل بیچنے جاتا ہے تو اس کو پیسے نہیں ملتے ہیں جی. تو کیا وہ پھر پریشانی کس طرح بہت بڑا ایک پریشانی کا جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں. اس لحاظ سے اگر ہر ایک کو اس کا حق مل دے، جب حق تلفی جہاں ہوتی ہے اس وقت پریشانی کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے ہمیں اس معاشرے کے اندر جو کسی کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو ہیں جی. لیکن آج ہم نہیں دیتے. لوگ جو ہیں ہمارے زمیندار، چھوٹے چھوٹے زمیندار اپنے گنا ملوں پر پھینکتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں ان کو نہیں ملتے. مڈل مین جو ہے پیسے کھا جاتا ہے، وہ بیچارہ جو راتوں کو ٹھنڈی راتوں کو اٹھ کر پانی دیتا ہے ہاں جی، وہ ہل چلاتا ہے دھوپ، کڑی دھوپ کے اندر، اس کو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا تو وہ پھر پریشان ہوتا ہے. یہ پھر کارڈوں سے پریشانی دور نہیں ہوتی، یہ اس سسٹم کو بدلنے سے پریشانی دور ہوتی. آپ صحت کارڈ دے دیں اور فلاں کارڈ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ بیماریوں کی اماجگاہ بنا دیں، مچھر جو ہیں وہ عام ہوں اور کہا کہ صحت کارڈ لے لو، تو اس کے بجائے یہ نہیں ہے. گندگی ہو اور گندگی اور کوڑا کرکٹ ہر جگہ پھیلا ہو تو وہ اس سے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کارڈ دے دیا تو صحت بھی چیز جا کے. بہت شکریہ گوندل صاحب. ہم گفتگو کر رہے ہیں معاشرے میں بے چینی کے اسباب پر. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس کے سدباب پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ہم معاشرے میں بے چینی کے اسباب اور اس کے سدباب پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محمد انور گوندل صاحب. ناظرین کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ کہا گیا، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ کہا گیا، اور یہ سارے وہ راستے ہیں جو بے چینی کے راستے کے اندر دیوار بن جاتے ہیں. اور اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے جس میں مسکراہٹ کی کمی ہے،
جس میں محبت کی کمی ہے، جس میں خلوص کی کمی ہے، جس میں لوگوں کا خیال رکھنے کی کمی ہے، جن جن چیزوں کی ابھی ہمارے مہمان نے نشاندہی کی، اگر ہم ان پہ سوچنے لگ جائیں تو اس میں لگتا یوں ہے کہ میرے سمیت معاشرے کا ہر بندہ اس بے چینی کا سبب ہے، اور ہر بندہ ہی اس کو روکنے کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور ہر بندہ اگر ذمہ داری ادا کرے تو وہ اس بے چینی کو روک سکتا ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو اپنے حصے کی شمع انسان کو جلانی ہوگی، مجھے جلانی ہوگی، آپ سب کو جلانی ہوگی۔ جس طرح سے بلے شاہ نے کہا تھا کہ ڈوبدے ہوئے سورج نے آکھیا ہے کوئی میری تھاں ورگا، ایک نکے جے دیوے نے کیا شام پیتے ویکھاں گے۔ یہ ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو روشنی بھی دیں، ہم لوگوں کو رہنمائی بھی کریں، اور ہم سارا ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانے میں کردار ادا کریں جو سورۃ الحجرات کی روشنی میں ہو، سورۃ الفرقان کی روشنی میں ہو۔ محترم گوندل صاحب، ہم نے چیزوں کی نشاندہی کی اور آپ نے بھی ان کا تذکرہ کیا، تو ظاہر ہے قرآن، حدیث، اسلام یہ تو ہے اس لیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ تو کیا اسلام نے راستہ سکھایا ہے، بتایا ہے بے چینی کے سدباب؟ سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بالکل جی، قرآن بے چینی کا سبب جو ہے سدباب بناتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان قلب ہے۔ اگر آپ اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اطمینان قلبی نصیب ہوگا، آپ کو ایک سکینت جو ہے وہ ملے گی۔ جی، اور ذکر جو ہے وہ تو بہت قسم کا ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن مجید ذکر ہے، کلمہ طیبہ ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر ہے، درود شریف جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس سے ذکر کے ساتھ انسان کو اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو کسی حکیم اور ڈاکٹر نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو قناعت، آپ کو جو ہے وہ سکون ملے گا۔ اگلی بات جو ہے وہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ قناعت ہے۔ قناعت ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے لکھا ہے اس پہ قناعت کریں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی رزق دیا ہے۔ ہاں جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے جو ہے نا ایمان میرا کیسے مضبوط ہوا ہے، میں نے چڑیوں کو دیکھتا ہوں۔ ہاں جی، توکل اللہ کیا چیز ہے۔ ہاں جی، اس پہ یعنی ذکر کے بعد اللہ پر توکل اور قناعت جو ہے اس کو اپنائیں۔ ابو بکر صدیق نے چڑیاں جب صبح جاتی ہیں تو خالی پیٹ ہوتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پر توکل ہے۔ اور اس کے بعد جب تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، بس میرے حصے میں یہ بات آئی ہے، میں اس پہ قناعت کروں گا، یہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے سکینت دیتی ہے۔ میں اگلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ہے صلہ رحمی۔ جی بالکل، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز معاشر کے میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے نیچے جن 7 لوگوں کو جو ہے وہ پناہ ملے گی، ان میں ایک وہ شخص ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے جڑ کر رہتا ہے۔ ایک اور حضور کا فرمان یہ ہے، 9 باتوں کا حکم ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، ہمارے خاندانوں کے اندر ایک فاصلے پڑ جاتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ عمر کو بڑھاتا ہے، یہ بھی ایک قول ہے۔ صلہ رحمی جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے صاحب کو پناہ دیتا ہے۔ صلہ رحمی محبت پیدا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ارشادات ہیں کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے کر رہو۔ اس لیے فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب بندہ نہیں ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو مختلف سورہ اور حجرات کا آپ نے ذکر کیا، جو وہاں برائیاں گنوائی گئی ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں جی، کسی کو برے نام سے نہیں پکارنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا۔ آج تو اتنا تجسس ہے کہ ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ہاں جی کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کتنا سورہ الحجرات کا اگر انسان ہمارے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کر دیا جائے تو امن آ جائے، چین آ جائے، سکون آ جائے، سکینت آ جائے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ بالکل، اسی میں بات کی گئی ہے نا کہ کوئی خبر اس کی تحقیق کر لیا کرو، لیکن ہمارے ہاں تو اس کو تحقیق کرنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی جاتی۔ یہ جو ابھی میں نے سیالکوٹ واقعہ کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی تو یہی ہے نا کہ کوئی فاسق خبر لے کے آیا اور لوگوں نے جانا وہ حملہ کر دیا اور اس کا نقصان
اسلام کو ہوا، کسی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، انسان کو نہیں ہوا ہے، اچھا چہرہ نہیں مارا گیا، ہاں اسلام کا ایک چہرہ جو ہے نا وہ اسلام کا امیج اچھا نہیں کیا۔ اور میں اس بات کو میں پھر زور دوں گا کہ اگر اس وقت انصاف ہو جاتا، آج سے 11 سال پہلے 2 حافظ بچے منیب اور مغیث کو جس بے دردی سے مارا گیا تھا، اگر اس وقت ان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اس لیے جب سزا نہیں ملتی تو پھر اس وقت یہ واقعات جو ہیں پیش آتی ہیں۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی طرف سے لوگ بڑے پریشان ہیں، بالکل جی، کبھی تو ان کی تعلیم کے بارے میں، کبھی ان کے رویے کے بارے میں، ہیں جی، کبھی ان کے کسی اور چیز کے بارے میں۔ اگر ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں بھی قناعت کا سبق دیں، انہیں بھی صلہ رحمی کا سبق دیں، انہیں بھی سیرت سے جو ہیں چیزیں پڑھ کر سنائیں کہ کیسی زندگی تھی ہمارے کرام کی، تو یہ بھی انسان کی سکینت کا باعث ہے۔ اپنے مرنے کے بعد بھی وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے کہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے گا، اور زندگی میں بھی اس کے لیے وہ رحمت، وہ اولاد جو ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت۔ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بھی انسان کو سکینت دیتی ہے۔ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، برے خیالات ہوں گے، برے منصوبے ہوں گے، دوسروں کے پلاٹوں پر قبضہ، دوسروں کی دولت پر قبضہ، ہیں جی، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں قناعت، صبر، تحمل، رواداری کا سبق جو ہے وہ ملے گا۔ اس لیے صحبت صالح ترا صالح کناد، صحبت طالح ترا طالح کناد، ہیں جی، فرمایا نا کہ اگر عطار کی دکان پر اگر جائیں گے نا تو ادھر نہ بھی خریدیں تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، اور اگر لوہار کی دکان پر جائیں گے کچھ نہ بھی کریں تب بھی اس کی دل پڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بھی انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ سیرت کا مطالعہ میں اس پہ زور دوں گا۔ سیرت بالکل درست، انبیاء کی سیرت ہے، محمد رسول اللہ کی سیرت ہو جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، کس طرح وہ قناعت کرتے تھے، کس طرح صبر کرتے تھے، ان کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو اگر ہم اپنائیں تو اس سے بھی انسان جو ہے بے چینی معاشرے کے اندر کم ہو جاتی ہے۔ رواداری بہت کم جو ہے، رواداری سے ہم کام نہیں لیتے، ایک دوسرے مرنے مارنے پہ ہی ہم تل جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے صدیوں کے مقدمات چلتے رہتے ہیں، اور عدالتی نظام جو ہے اس کو درست کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر عدالتی نظام جو ہے مثلا یہ دیوانی صدیاں گزر جاتی ہیں کہ اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اگر بر وقت انصاف نہ ملے تو وہ بھی انصاف نہیں رہتا۔ اس لیے انصاف یہ بہت ضرورت ہے کسی اچھی بھی حکومت کی۔ ایک میں اور بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے یہ آپ کہاں سے لے آئے، وہ ہے ووٹ کا صحیح استعمال۔ جی، ووٹ کا صحیح استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نمائندے اچھے چنیں گے، وہ ہمارے لیے اچھے قوانین بنائیں گے، ہمارے ملک کے لیے بہتری کے منصوبے بنائیں گے، اور ملک کو ترقی ہوگی تو سارا معاشرہ جو ہے وہ خوشحال بھی ہوگا اور اس کے اندر بے چینی بھی ختم ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر 5 سال تک ہم روتے رہتے ہیں، پھر دھرنے دیتے ہیں، پھر احتجاج کرتے ہیں، پھر ہم سڑکیں بند کرتے ہیں، پھر مریض جو ہیں سڑکیں بند ہونے سے ہسپتال تک نہیں پہنچتے، ایک نئے پریشانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے وہ بے چینی ختم ہو سکتی ہے جی، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جو وہ اقدامات جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، ہم اگر ہم پر عمل کریں تو اس کا سدباب پریشانی کا ہو سکتا ہے۔ درست، بالکل آپ نے جو آخری نشاندہی کی کہ ہم اپنے ووٹ کے وقت بھی یہ نہیں خیال کرتے کہ کس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اور ہم ووٹ دینے کا مقصد کیا ہے، بلکہ معاشرے کے اندر ہم بھی جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی سوال کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کہ جناب کوئی اس کا اہل ہی نہیں ہے، تو جو لوگ آتے ہیں یا پھر یہ ایک جو ہے نا وہ تصور بنا لیا گیا ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے، وہ ایک غلط انسان کا کام ہے، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن والی بات ہے، اور ظاہر ہے اس پہ جو ہے نا وہ ہماری ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے ذکر کی بات کی آغاز میں، تو کوئی اس بے چینی کے لیے خاص ذکر کا بھی تذکرہ کہیں پہ ملتا ہے کہ یہ ذکر کر لیا جائے تو جو ہے نا وہ انسان کی بے چینی ختم ہو سکتی ہے؟ ہاں، ذکر تو سارے ذکر ہے، میں نے کہا قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے، نماز بھی آپ کا ذکر ہے، پھر بہت سارے چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی گئی ہیں، مثلا یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان عند الرحمن، ہیں جی، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ پڑھیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن قیامت کو میزان میں بڑے بھاری ہو گئے۔
اور اللہ کے نزدیک بڑے اچھے کلمے ہیں. آپ درود شریف پڑھیں. میں درود شریف کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی شاید آپ کے لیے نہیں تو نہیں ہوگی کہ یہ جو ہمارے فرشتے ہیں کرام الکاتبین یہ ایک نیکیوں کا لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ دونوں کا قلم جو ہے یک وقت جو ہے حرکت میں آتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہاں جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا تو نیکی والا لکھتا ہے 10 نیکیاں اور یہ لکھتا ہے 10 برائیاں میرے ختم ہو گئیں. اللہ کہتا ہے میرا بھی حصہ ڈالو, میں نے اس بندے کے 10 درجے بلند کر دیے ہیں. تو یہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کرے تو انسان کو حضور کی قربت بھی نصیب ہو, حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو. جی اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ نے درود شریف کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات جو آتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا نا کہ اگر آپ کو کوئی دعا دے تو آپ اس سے بہتر دعا اس کو دیں. جس طرح سے ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو کہا گیا کہ اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے. تو وہ ہستی جو خود یہ رہنمائی کر رہی ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعا دے تو اس سے بہتر دعا دو, تو ہم جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر دعا ہمارے لیے کرتے ہوں گے اور فرماتے ہوں گے. اور ظاہر ہے جو آپ نے ابھی بتایا کہ درود جو ہے نا وہ اس بے چینی کا خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. تو بالکل جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور ہمارے لیے بہتر کی دعا کرتے ہوں گے اور وہ قیامت والے دن ہماری شفاعت بھی ضرور فرمائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی دنیا خود بہتر کرنی ہے. ایک آخری چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کچھ چیزوں سے انسان کو اغماض بھی کر لینا چاہیے. ہر چیز کا نوٹس لینے سے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے. کچھ چیزوں سے اگنور بھی کر دینا چاہیے. ہیں جی چلو یہ ٹھیک ہے, ہو گیا, کیا صرف نظر بھی کر لینا چاہیے. اور اسی کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے پردہ پوشی اگر ہو سکتی ہو تو پردہ پوشی کریں. ہم تو پر اچھالتے ہیں بالکل معاشرے کے اندر جانا اور بغیر تحقیق کے پہلے میں نے بات کی بلا تحقیق کرتے ہیں, اچھالتے ہیں. اگر ہم پردہ پوشی کریں جو اللہ تعالیٰ فرمایا جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی قیامت کرو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. تو یہ پردہ پوشی یہ کتنا اسلام نے سکھایا ہے. تجسس نہ کرو, کسی کو برے نام سے نہ پکارو. بدگمانیاں جو ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے نا کہ بدگمانیاں نہ کرو. بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو آج بھی ہماری زندگی جو ہے وہ بہت سکون سے گزر سکتی ہے. ہمارے گھر جنت کے گھر بن سکتے ہیں اور ہم اللہ کے رضا پر راضی ہو جائیں, اس پہ قناعت کریں. بہت زبردست گوندل صاحب, بالکل درست آپ نے نشاندہی بھی کی اور راستہ بھی بتایا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اگر وہ جو قرآن نے راستے بتائے ہیں ان کو اپنا لیں تو شاید ہماری شاید کیا یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر سے بے چینی ختم ہو جائے. ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے, نہ ہم پردہ پوشی رکھتے ہیں, نہ ہی ہم جو ہے نا تجسس سے باز آتے ہیں, نہ ہی ہم بدگمانی سے باز آتے ہیں. چھوٹی سی چیز کو ہم اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ دوسرے بندے کی زندگی بھی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جو ہے نا وہ درست راستہ چنا ہے اور ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ہم اپنی بات کو میں بات کرتا ہوں ایک اور حدیث پہ ہم مکمل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان سے محبت پیدا کرتی ہیں. جی کیسا نسخہ فرمایا آپ دیکھیں. ہمیں پتہ کیا چیز, کسی کو اچھے نام سے پکارنا, جو اس کا پورا نام ہے نا اس کو اچھے نام سے پکارنا, سلام میں پہل کرنا ہے جی. اور کسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوں اوپر سے کوئی شخص آ گیا ہے تو اسے احساس دلانا, تھوڑا سا آگے پیچھے ہو کر اس کے لیے جگہ خالی کرنا. یہ چیزیں انسان کی محبت پیدا کرتی ہیں. تو میں کتنی کمال کی باتیں. بہت شکریہ انور گوندل صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے. ہم ایسے ہی موضوعات پر اپنے اگلے پروگرامات میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اس قوم کو کوئی درست راستہ اللہ رب العزت کے کلام سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دکھا دیں اور یہ قوم, یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ بن سکے جو در حقیقت پوری دنیا میں اسلام کا قلعہ ہو اور پوری دنیا میں اسلام کا پیغام اس معاشرے کے ذریعے سے جائے. ناظرین, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرامات کے بارے میں ضرور فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.